अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैर से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे, सेहतमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम के साथ पारा नंबर 17 का आगाज करने वाले हैं और यहीं से शुरू होती है सूरतुल अंबिया। ये सूरत मक्की है और ये तरतीब के लिहाज से 21वीं सूरत और नज़ूल के लिहाज से 73वीं सूरत है। इसमें 112 आयात और 7 रुकू हैं। तो आइए सब मिलके दुरूद शरीफ और दुआएं पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुरिदून। लोगों का हिसाब नजदीक आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। उनके रब की तरफ से उनके पास जो भी नई नसीहत आती है उसे हंसते खेलते सुनते हैं। उनके दिलों में गफलत है और उन जालिमों ने चुपके चुपके कानाफूसी की कि ये तो तुम ही जैसे एक इंसान है, क्या तुम आंखों देखते जादू के फेर में आ रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा रब आसमान और ज़मीन की हर बात जानता है और वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये कुरान बड़ा गंदा ख्यालात हैं, बल्कि उन्होंने खुद कुरान घड़ लिया है, बल्कि ये तो एक शायर हैं। अच्छा, तो इन्हें हमारे पास कोई मौजज़ा लाना चाहिए जैसे पहले नबियों को भेजा गया था। उनसे पहले वो बस्तियां भी ईमान नहीं लाई थी जिनको वो हमने तबाह कर डाला। तो क्या अब ये मोमिन बन जाएंगे? मतलब के मौजे देखने के बाद भी वो ईमान नहीं लाए थे, फिर उनको तबाह कर दिया गया था। तो क्या अगर इनके पास मौजे आ गए तो फिर भी ये उनकी तरह मोमिन नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर शुरू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इक़्तरब लिन्नास, करीब आ गया लोगों के लिए, हिसाबुहुम, उनका हिसाब। मतलब कि क़यामत आने ही वाली है, कि क़यामत सर पर है मगर फिर भी लोग गफलत का शिकार हैं। आगे फरमाया हमने आपसे पहले जिस कदर भी रसूल भेजे सब मर्द ही थे जिन पर हम वही करते थे। अगर तुमको इल्म नहीं तो अहले किताब से पूछ लो। हमने उन्हें ऐसे जिस्म ना बनाया था कि वो खाते पीते ना हों और ना वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उनसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया और उन्हें और उनको भी जिनको हमने चाहा निजात दी और हमने हद से आगे बढ़ने वालों को हलाक कर दिया। बिलाशुबा हमने तुम पर एक ऐसी किताब उतारी जिसमें तुम्हारे लिए नसीहत है, क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते। हमने बहुत सी जालिम बस्तियां तबाह कर डाली और उनके बाद दूसरी कौमें पैदा कर दी। फिर जब उन्होंने हमारे अजाब की आहट पाली तो आहट पाते ही भाग खड़े हुए। मत भागो और जहां तुम ऐशो आराम से रह रहे थे वहीं लौट जाओ और अपने अपने घर जाओ ताकि तुमसे पूछ लिया जाए। कहने लगे हाय हमारी शामत, वाकया हम जालिम थे। फिर उनका बराबर यही कौल रहा यहाँ तक कि हमने उन्हें कटी हुई खेती की तरह करके बिछा हुआ बना दिया। मत भागो और जहां तुम ऐशो आराम से रह रहे थे वहीं लौट जाओ और अपने अपने घर जाओ ताकि तुमसे पूछ लिया जाए। कहने लगे हाय हमारी शामत, वाकया हम जालिम थे। फिर उनका बराबर यही कौल रहा यहाँ तक कि हमने उन्हें कटी हुई खेती की तरह करके बुझा हुआ छोड़ दिया, यानी अजाब देखकर भाग खड़े हुए। जब उन्हें यकीन हो गया कि अजाब ने उन्हें आ गिरा है और उनके
نبی کا وعدہ پورا ہو رہا ہے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، لیکن جہاں بھی چلے جائیں گے اللہ کا عذاب تو آ کر ہی رہے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنزیہ کلام فرمایا ہے جس سے حقارت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ کیوں بھاگتے ہو اور اپنے عیش و آرام کی جگہ کیوں چھوڑ رہے ہو، کیوں اپنے آراستہ و پیراستہ بھرے ہوئے گھر چھوڑ کر جا رہے ہو اور ان میں واپس لوٹ کر کیوں نہیں آتے؟ ابھی تو تم سے یہ پوچھنا ہے کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا۔ آگے فرمایا ہم نے آسمان و زمین کو اور ان کی درمیانی چیز کو کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا، اگر ہمارا ان کی پیدائش سے کھیل ہی کا ارادہ ہوتا تو ہم کھیل اپنے پاس ہی کی کسی چیز کو بنا لیتے، مگر ہم ایسا کرنے والے ہی نہیں، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر دے پٹکتے ہیں، پھر وہ جھوٹ کا دماغ توڑ ڈالتا ہے اور جھوٹ فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے، اور تم جو باتیں بنا رہے ہو ان سے تمہارے لیے بڑی خرابی ہے۔ تمام آسمان و زمین پر بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اس کے پاس والے نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، دن رات اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور دم نہیں لیتے، یعنی فرشتے 24 گھنٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا انہوں نے جو معبود بنا رکھے ہیں کیا وہ زمین سے مردے زندہ کر کے اٹھا دیتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا، لہذا اشکارا مشرکوں کے وصفوں سے پاک ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس کے کسی کام کی باز پرس کرے، اور وہ تمام لوگوں سے باز پرس کرے گا۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر معبود بنا لیے ہیں؟ آپ فرما دیں کہ اپنی دلیل لاؤ، یہ میرے ساتھیوں کی کتاب اور مجھ سے پہلے نبیوں کی کتابیں موجود ہیں، لیکن اکثر لوگ حق کا یقین نہیں رکھتے، اس لیے وہ روگردانی کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا جس پر یہ وحی نہ اتاری ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری عبادت کرو۔ ہر رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی پیغام سناتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، بت پرستی نہ کرو۔ آگے فرمایا اور لوگوں نے کہا مہربان اللہ کے اولاد ہے، وہ تو پاک ہے، بلکہ فرشتے تو عزت والے بندے ہیں، وہ کسی بات میں بھی اس سے پیش قدمی نہیں کر سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، وہ ان کے آگے پیچھے کی تمام باتیں جانتا ہے، اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اسی کی جس سے اللہ راضی ہوگا، اور وہ اس کے خوف سے سہمے ہوئے رہتے ہیں، اور جو ان میں سے یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، لیکن صرف انہی کی سفارش جن کی سفارش کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ یہاں پر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والوں کی تردید ہے، ان لوگوں کی تردید میں ہے جن کا گمان ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مثلا جاہلیت میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تو اولاد سے پاک ہے، بلکہ فرشتے تو اللہ کی عزت والے بندے ہیں اور اس کے غلام ہیں، ان کے مراتب عالی شان اور مقامات بلند ہیں، اور قول و فعل میں سراسر رب کے مطیع و منقاد ہیں اور اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ تو بندے بندگی کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا کیا کافروں کو معلوم نہیں کہ آسمان و زمین ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں میخیں گاڑ دی تاکہ وہ لوگوں کو نہ ہلائے، اور ہم نے اس میں فراخ راستے بنا دیے تاکہ لوگ راہ پا سکیں، اور ہم نے آسمان کو ایک مضبوط چھت بنا دیا، اور لوگ اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی نے رات دن کو اور سورج چاند کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے اپنے محور میں گھوم رہا ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، پھر اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ہم تم کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں، اور تم کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کافر جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آوازیں ہی کستے رہتے ہیں کہ کیا یہی ہیں جو تمہارے دیوتاؤں کا برائی سے بیان کرتے ہیں،
اور وہ خود مہربان اللہ کی یاد کے منکر ہیں۔ انسان کی پیدائش میں جلد بازی ہے، میں تمہیں ابھی ابھی اپنی نشانیاں دکھلائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔ یہ ابو جہل کی گستاخی کا جواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ ابو جہل اور اس جیسے ازلی بدبخت آپ کا مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں اور آپ میں نعوذ باللہ کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں۔ ادھر آپ کو دیکھا، ادھر یہ کہنا شروع کر دیا، اچھا یہی ہیں جو تمہارے دیوتاؤں کو برا کہتے رہتے ہیں۔ یہ جاہل آپ کی بے ادبی کرتے رہتے ہیں اور آپ کو احمقت بتاتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ بدبخت اللہ کا تو انکار کرتے ہی تھے، مگر اب اللہ کے مقدس رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ابو جہل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن کافر تھا، اسلام کا منکر تھا، گستاخ تھا۔ آگے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، کاش ان کافروں کو اس گھڑی کا علم ہوتا جب یہ اپنے چہروں سے آگ نہ ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ انہیں کسی قسم کی مدد پہنچائی جائے گی، بلکہ وہ گھڑی تو ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں بدحواس بنا دے گی، پھر یہ اسے ہٹا نہ سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ دیکھیے آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر مذاق اڑانے والوں ہی پر وہ چیز الٹ پڑی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ مہربان اللہ کے سوا اور کون تمہاری دن رات حفاظت کرتا ہے، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے کترا رہے ہیں۔ کیا ان کے ایسے معبود ہیں جو انہیں ہمارے سوا مصائب سے بچا لیں؟ وہ تو خود اپنی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے اور نہ انہیں ہماری طرف سے پناہ دی جاتی ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا، یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر ایک مدت گزر گئی۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کو ان کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہی غالب آئیں گے؟ آپ فرما دیں، میں تم کو اللہ ہی کے کلام سے ڈرا رہا ہوں اور بہرے پکار کو سنتے ہی نہیں جب انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کی بھاپ بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری شامت، ہم ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو نصب کریں گے اور کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔ دیکھو ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ایک کتاب دی جو فیصلہ کن، نورانی اور پارساؤں کے لیے نصیحت تھی جو غائبانہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا ڈر کا بھی لگا رہتا ہے، اور یہ برکت والا قرآن ہے، ہم نے اس کو آپ پر اتارا، کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دے رکھی تھی، اور ہم انہیں جانتے تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ قوم نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے ہوئے پایا ہے۔ فرمایا، اللہ کی قسم تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ بولے، کیا تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ فرمایا، بلکہ تمہارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں بھی تم پر اس بات کا گواہ ہوں۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے ان معبودوں کا ضرور علاج کروں گا۔ پھر آپ نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر سب سے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ مشرک اسی کی طرف لوٹے۔ بولے، یہ حرکت کس نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ کی ہے؟ یقیناً وہ ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے ضرور سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ بولے، اچھا تو اسے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے آؤ تاکہ سب دیکھ لیں۔ بولے، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ فرمایا، بلکہ یہ حرکت اس بڑے نے کی ہے۔ تم ان دیوتاؤں ہی سے معلوم کر لو اگر یہ بول سکتے ہوں۔ پھر ان لوگوں نے دل ہی دل میں سوچا اور کہا کہ واقعہ تم ہی غلطی پر ہو۔ پھر سر جھکا کر کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ ان میں بات کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ فرمایا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پرستش کرتے ہو جو تم کو ذرا بھی فائدہ یا نقصان نہ پہنچا سکے؟
اف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جو اللہ کے علاوہ ہیں، کیا تم میں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ بولے اسے آگ میں جلا دو اور اپنے دیوتاؤں کا بدلہ لو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا مگر ہم نے انہی کو ناکام بنا دیا۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاتا ہے کہ بیمار ہونے کا بہانہ بنایا، وہ سب چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام گھر پر ہی رہے۔ بعد میں انہوں نے سب بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے، تاکہ ان کو جواب دے سکیں کہ یہ جو بڑا بت ہے اس سے آپ پوچھ لیں کہ کس نے توڑے ہیں، تاکہ ان کو جواب مل جائے کہ یہ تو ان کے خود کے ہی بنائے ہوئے ہیں، یہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں نے بڑے سرداروں سے کہا کہ ان کو ہم نے بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ میں ضرور ایک دن ان کو توڑ دوں گا۔ انہی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ہوا اور یقین میں بدل گیا لوگوں کی باتیں سن کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے پر اتر آئے۔ یہ لوگ ہار گئے، ان کا منہ بند ہو گیا، ان کی بے بسی ظاہر ہو گئی اور حق کھل گیا اور باطل مٹ گیا۔ جب انسان عاجز آ جاتا ہے تو اس کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے، کیونکہ مورتیوں کی توہین کرنے والے کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ آخرکار وہ اس عزم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ یہ جذبہ لوگوں میں اس قدر بڑا کہ اگر کوئی عورت بیمار پڑ جاتی تو وہ یہ منت مانتی کہ اگر میں اچھی ہو جاؤں گی تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ پھر یہ لکڑیاں ایک خندق میں جمع کی گئیں اور ایک مقررہ تاریخ پر ان میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، ایسی آگ آج تک دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ پھر ایک فارسی دیہاتی کاشتکار کے مشورے سے آپ کو ایک پنجنیک میں بٹھا کر آگ میں پھینکا گیا۔ جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو بارش کا فرشتہ انتظار میں تھا کہ مجھے حکم ہو تو پانی برسا کر آگ ٹھنڈی کر دوں، مگر اللہ نے براہ راست آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی۔ بہت بڑا معجزہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دن ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی بجز گرگٹ کے۔ اسی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے اور اس کو فاسق، بگاڑنے والا بتایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں نیزہ دیکھ کر پوچھا گیا کہ آپ اس سے کیا کرتی ہیں؟ فرمایا اس سے گرگٹ مارتی ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ تمام جانور بجھا رہے تھے، علاوہ اس کے یہ پھونکے مار رہا تھا۔ ہمیں آپ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم دیا ہے، یعنی جسے ہم چھپکلی کہتے ہیں تو اسے مار ڈالنے کا حکم ہے۔ تو برائی مشرکوں پر ہی الٹ گئی، یعنی انہوں نے آپ کا برا چاہا تھا مگر انہی کو پسپا ہونا پڑا۔ اللہ نے آپ کو بچا لیا اور انہیں شکست ہوئی۔ انہوں نے آپ کو زیر کرنا چاہا تھا مگر خود زیر ہو گئے۔ آگے فرمایا ہم آپ کو اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس ملک کی طرف لے گئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور زیادتی میں یعقوب علیہ السلام ہبہ کیے اور ہر ایک کو نیک بنایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے، اور ہم نے ان پر وحی کی کہ نیکیاں کرو، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت و علم دیا، اور ہم نے انہیں اس بستی سے بچایا جن کے گھناونے کرتوت تھے۔ واقعہ بستی والے برے اور بے دین تھے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیا کیونکہ وہ نیکوں میں سے تھا۔ اور آپ نوح کو یاد کیجئے کہ جب انہوں نے زمانہ ماضی میں ہم سے دعا کی، ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور سخت بے چینی سے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس قوم پر ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلا دی تھیں، یقیناً وہ برے لوگ تھے۔ پھر ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے جب وہ ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ اسے کچھ لوگوں کی بکریاں رات میں چر گئی تھیں،
اور ان کے فیصلے کے وقت ہم بھی حاضر تھے۔ پھر ہم نے وہ معاملہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور ہم نے ہر ایک کو حکمت و علم دیا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے تابعدار پہاڑ بنا دیے جو ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے تھے، اور پرندے بھی، اور ہم کرنے والے ہی تھے، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس بنانے کی صنعت دکھا دی تھی تاکہ وہ لباس تم کو جنگ میں محفوظ رکھ سکے۔ کیا اب بھی تم شکر گزار بنو گے؟ اور ہم نے تیز ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے تابعدار بنا دی جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلا کرتی تھیں جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اور بعض شیطان آپ کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے محافظ و نگران تھے۔ جھگڑے والے کھیت کے بارے میں ہے کہ یہ کھیت جس میں جھگڑا تھا انگوروں کا تھا، جس کے گوشے لٹکے ہوئے تھے۔ بکریوں کے ریوڑ نے انگور کے باغ میں گھس کر اس کے گوشوں میں ستیہ ناش کر ڈالا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا تھا کہ ریوڑ باغ والے کو دے دیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس کے علاوہ بھی فیصلہ ہے۔ پوچھا، وہ کیا؟ بولے، انگور ریوڑ والے کو دے دیے جائیں، وہ ان کی پرورش کرے جب تک کہ وہ پھر پہلی حالت پر نہ آ جائیں، اور بکریاں باغ والے کو دے دیں کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے۔ پھر انگوروں پر حسب سابق پھل آ جائیں تو باغ والے کو باغ اور ریوڑ والے کو ریوڑ واپس کر دیا جائے۔ اللہ نے اسی مہم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، دونوں باپ بیٹا ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکومت تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ بہت خوبصورت آواز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک صحابی تلاوت فرما رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سی آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ تو ان آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ لباس حضرت داؤد علیہ السلام سے بننا شروع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکومت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تیز ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے تابع دار بنا دی جو آپ کے حکم سے سرزمین شام کی طرف چلتی ہیں، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز جانتے ہیں۔ آپ کے پاس لکڑی کا ایک وسیع تخت تھا جس کے اوپر نظام سلطنت کی تمام چیزیں رکھ لی جاتی تھیں، گھوڑے، خیمے، لشکر اور سب کچھ اس پر آ جاتا تھا۔ پھر آپ کے حکم سے ہوا اس کے نیچے گھس کر اس کو اٹھا کر آپ جہاں چاہتے وہیں لے جاتی تھی۔ پرندے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کر لیا کرتے تھے۔ منزل مقصود پر پہنچتے تخت نیچے اتراتا تھا۔ اس طرح آپ کے اسلحہ اور لشکر جہاں آپ چاہتے اتر جاتے تھے۔ بعض جن سمندر میں غوطے لگا کر آپ کے لیے موتی اور جواہر نکالنے پر متعین تھے، علاوہ عظیم جن اور بھی مختلف کاموں پر متعین تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شیطان آپ کے تابع کر دیے تھے جو عمارتیں بنانے کا اور دریا میں غوطے لگا کر موتی نکالنے کا کام کرتے تھے، اور بہت سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی تھے۔ پھر فرمایا کہ ہم ان کے محافظ تھے۔ شیطان آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے تھے۔ ہر شیطان آپ کے قبضہ و تصرف میں تھا۔ آپ کے قریب آنے کی بھی کسی کو ضرورت نہ تھی۔ آپ کو اختیار تھا، خواہ آپ چھوڑ دیں یا گرفتار رکھیں۔ آگے فرمایا، اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ شفیق و مہربان ہے۔ پھر ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ کو جو بیماری لاحق تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے انہیں بیوی بچے بھی دیے اور ان کے ساتھ ساتھ انہی جیسے اور بھی اپنی خاص مہربانی سے دیے تاکہ مخلص بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہوں۔ جو حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ بے شک مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ شفیق و مہربان ہے۔ تو یہ کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی ایکسما وغیرہ ہو تو ضرور یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور بھی مثلاً بہت سی دعائیں ہیں صحت تندرستی کے لیے، لیکن میری انگلی پر بہت زیادہ ایکسما رہتا تھا، بہت خارش تکلیف رہتی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ میں یہ دعا بھی پڑھا کروں۔ جب سے میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی تو الحمدللہ میری انگلی بالکل ٹھیک ہو گئی، اور بہت سالوں سے یہ بیماری میری انگلی پر تھی جو کہ الحمدللہ بالکل اب صحیح ہے۔
تو حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ ایک آزمائش تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو مالی، جسمانی اور اولاد کی طرف سے مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا گیا۔ آپ کے پاس کثرت سے جانور تھے، وسیع پیمانے پر کھیتی باڑی ہوتی تھی، اولاد بھی ماشاءاللہ بہت خوب تھی، اور عمدہ جائیدادیں بھی تھیں، مکانات بھی تھے، ہر قسم کا مال تھا، عیش تھا، آرام تھا اور مسرت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا اور یکے بعد دیگرے ساری چیزیں چھین لی۔ اولاد بھی تباہ ہوئی، گھر بار بھی غارت ہوا، دولت بھی چھن گئی، جائیداد بھی دوسروں کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ پھر آپ کو جسمانی دیر پا بیماری میں بھی مبتلا کر دیا، بدن میں پھوڑ پھوٹ پڑا، سارا بدن پھوڑوں سے بھر گیا، بس زبان اور دل محفوظ رہے جن سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ دوستوں کو بھی گھن آنے لگی، شہری بھی گھبرا گئے اور آپ کو شہر کے ایک گوشے میں ڈال دیا۔ ایک ایک کر کے سب عزیز و آشنا کترا گئے، ہمدردی اور رحم کے جذبات سد پڑ گئے۔ جی بے بسی کا عالم تھا، گھن کے مارے لوگ پاس بھی نہ آتے تھے، مگر آپ کی رفیقہ حیات نے برابر آپ کا ساتھ دیا۔ یہی آپ کی خیر خواہ رہی، یہی آپ کی خیر خبر لیتی رہی اور تیمارداری میں خوشی خوشی مصروف رہی۔ جب پاس کچھ نہ رہا، پیسے کو محتاج ہو گئی تو مجبوراً آپ کی خیر خبر لینے کی وجہ سے شہر میں کسی کے گھر ملازمت کر لی۔ دو کا خرچہ چلانا تھا، ملازمت کے بغیر چارہ کار نہ تھا۔ ہمارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی سب سے زیادہ کٹھن آزمائش ہوتی ہے، پھر نیک لوگوں کی لوگ درجہ بدرجہ اپنے اپنے عملوں کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسانوں کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر دین میں پکا ہے تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا ریکارڈ توڑ دیا۔ آپ کمال صبر و شاکر تھے۔ صبر و شکر میں آپ کی مثال دی جاتی ہے۔ صبر ایوب مشہور زمانہ ہے۔ آگے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے، ہر ایک صبر و سحر والا تھا۔ ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ نیکوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے نبی کو بھی یاد کرو جب وہ غصہ میں بھر کر چلے گئے اور خیال کر بیٹھے کہ ہم ان پر قادر نہ ہوں گے، پھر تاریکیوں میں زور سے یہ دعا مانگی کہ اے معبود، تیرے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، یقیناً میں ظالم ہوں۔ آخر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے بچا لیا، اور ہم ایمان والوں کو بھی اسی طرح بچا لیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والے کہا گیا، انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی کوئی یہ دعا پڑھ کے اپنی دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ مختصر سا واقعہ آپ بعد میں ضرور سنیے گا۔ امپورٹنٹ پوائنٹس پارہ نمبر 17 میں آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ آگے فرمایا، اور زکریا کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ ہبہ کر دیا اور ان کی اہلیہ کو ٹھیک کر دیا، کیونکہ یہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے اور اللہ سے ذوق و شوق سے لرزتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا ہم حصول اولاد کے لیے بھی کرتے ہیں اور اولاد کے نیک ہونے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ کثرت سے یہ دعا کیا کریں، انشاءاللہ اولاد نیک ہوگی، اور جس کی اولاد نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اولاد سے انشاءاللہ نوازیں گے۔ آگے فرمایا، اور اس عورت کو بھی یاد کرو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے ان میں اپنی ایک روح پھونک دی اور ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنایا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یقین مانو یہ تم سب کا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو میری ہی عبادت کرو۔ اور لوگوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر فرقہ اب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آئے گا، پھر جو نیک عملوں میں لگا رہے گا اور ایمان والا بھی ہوگا، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کے عمل دیکھنے والے ہیں۔ جس بستی کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اس کے باشندے لوٹ کر نہیں آ سکتے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے
اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آ کر بکھر جائیں گے، اور سچا وعدہ نزدیک آ جائے گا تو اس وقت اچانک ان کافروں کی نگاہیں اوپر کو چڑھی ہوئی ہوں گی اور ہائے ہائے کر رہے ہوں گے کہ ہم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ تو روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، جو کہ آپ نے سورہ کہف میں سنا یا پڑھا۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک تانبے کی دیوار وہاں بنا دی تھی تاکہ وہ فساد نہ پھیلا سکیں، لوگوں کو تنگ پریشان نہ کر سکیں۔ تو قیامت کے نزدیک یہ کھول دیے جائیں گے، اللہ کے حکم سے یہ کھل جائیں گے اور لوگوں میں پھیل جائیں گے، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ وہ ہر اونچی جگہ سے تیزی سے پھیل جائیں گے، یہ لوگوں پر چھا جائیں گے، لوگ اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ آئیں گے اور اپنے جانوروں کو بھی اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ یاجوج ماجوج روئے زمین کا پانی پی جائیں گے، ان کی ایک جماعت کسی نہر سے گزرے گی اور اس کا سارا پانی پی جائے گی، نہر خشک ہو جائے گی، پھر دوسری جماعت اس نہر سے گزرے گی اور خشک دیکھ کر خیال کرے گی کہ کبھی اس میں پانی نہ ہوگا۔ آخر کار جب لوگوں میں سے کوئی باقی نہ رہے گا بجز ان لوگوں کے جو شہروں اور قلعوں میں بند ہیں، تو یہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں سے تو فارغ ہو چکے، اب آسمان والے رہ گئے ہیں۔ پھر نیزے اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو بطور آزمائش ان کے نیزے خون سے لتھڑے ہوئے واپس ہوں گے، پھر اللہ کے حکم سے ان کے گلوں میں پھوڑے پیدا ہو جائیں گے اور وہ مرے کے مرے رہ جائیں گے، ان کی آہٹ بھی باقی نہ رہے گی۔ پھر مسلمان کہیں گے کہ ہے کوئی شخص جو مسلمانوں پر اپنی جان قربان کرے اور اس قوم کی خبر لے۔ یہ سن کر ثواب کی غرض سے ایک شخص یہ خیال کر کے اترے گا کہ جان تو جانی ہی ہے، یہ ان کی لاشوں کو گھٹ مٹ دیکھے گا اور خوش ہو کر اسی جگہ سے اعلان کرے گا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے دشمن کو تباہ کر دیا ہے۔ اب مسلمان باہر نکلیں گے اور اپنے جانوروں کو بھی چرائیں گے، جانوروں کو بجز ان کی لاشوں کے کچھ نہ ملے گا، یہ ان کا گوشت کھا کھا کر موٹے تازے ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے نزدیک کا بہت لمبا واقعہ ہے، تو اس کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بلا شبہ تم اور اللہ کے سوا تمہارے معبود سب جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اس میں جاؤ گے۔ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، اور تم میں سے ہر ایک اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ وہاں چیخ رہے ہوں گے اور کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ کیا جن کے لیے پہلے ہی سے ہماری جانب سے نیکی ٹھہرائی جا چکی ہے، وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی من پسند چیزوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں بڑی گھبراہٹ بھی پریشان نہ کر سکے گی اور فرشتے ان کی آؤ بھگت کر رہے ہوں گے۔ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن ہم آسمان کو کتابوں کے دفتروں کے لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے، اور جیسے ہم نے شروع میں پیدائش کی تھی اسی طرح ہم اسے لوٹا دیں گے۔ یہ ہمارے ضمن وعدہ ہے جسے ہم کر کے ہی رہیں گے۔ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے، یقیناً اس میں عبادت گزار بندوں کے لیے کفایت ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین ہی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرما دیں کہ میری طرف یہی وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پھر کیا تم بھی اسے مانتے ہو؟ پھر بھی اگر یہ کترا جائیں تو آپ فرما دیں کہ میں نے تو تم کو یکساں طریقے سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اللہ ایک کھلی باتوں کو اور چھپی باتوں کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا برتنا ہو۔ نبی نے کہا، اے رب، انصاف سے فیصلہ کر، اور ہمارا رب بڑا ہی مہربان ہے جس سے تمہاری گھڑی ہوئی باتوں پر مدد طلب کی جاتی ہے۔ وحی کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ میرے پاس آنے والی وحی کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم یہ بات مانتے ہو اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہو اور میری پیروی کرتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ آ کر رب سے دعا مانگی کہ اے رب، ہمارے اور جھٹلانے والوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی دعا ہوتی ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین،
کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی دعا مانگنے کا حکم ہوا جب آپ کسی جنگ میں حاضر ہوتے تو فرماتے، اے رب انصاف سے سچا فیصلہ فرما۔ پھر فرمایا کہ ہمارا مہربان اللہ ہی اس لائق ہے کہ مشرکوں کی باتوں پر اسی سے مدد مانگی جائے۔ آج یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اور اللہ پر افتراء کر رہے ہیں اور عجیب عجیب انداز سے جھٹلا رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارا معاملہ تیرے ہی حوالے ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورۃ الانبیاء مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آ گیا سورۃ الحج۔ سورہ حج مکی صورت ہے اور یہ ترتیب کے لحاظ سے 22ویں صورت اور نزول کے لحاظ سے 103 نمبر کی صورت ہے۔ اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے بے خبر ہو جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ بدمست نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھاری عذاب ہوگا، کیونکہ اس وقت کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ آگے فرمایا، بعض ایسے بھی ہیں جو بلا علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس کی بابت لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ اسے بلا شبہ گمراہ کر دے گا اور اس کی جہنم کے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا۔ لوگوں اگر تم کو زندگی بعد الموت میں کچھ شک ہے تو دیکھو، ہم نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر پورے یا ادھورے لوتھڑے سے پیدا کیا تاکہ ہم تم پر ظاہر کر دیں، اور ہم جسے چاہیں ایک مقررہ وقت تک ماں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم بچہ بنا کر باہر لے آتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور بعض تم میں سے مر جاتے ہیں اور بعض رتی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تاکہ علم کے بعد بے علم بن جائیں، اور تم زمین خشک دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر میہ برساتے ہیں تو وہ ابھر آتی ہے، پھلتی پھولتی ہے اور ہر طرح کی رونق والی بوٹیاں اگاتی ہے۔ یہ اس واسطے کہ اللہ ہی سچا ہے، وہی مردے زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر والوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے غرور کرتے ہوئے جھگڑتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور ہم انہیں قیامت کے دن بھی جلن والا عذاب چکھائیں گے۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ عذاب ان عملوں کی بنا پر ہے جو تو آگے بھیج چکا تھا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس صورت کے شروع میں قیامت کا بیان ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو آواز دے گا، آپ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے۔ حکم ہوگا کہ ہمارے حکم سے اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ علیحدہ کر دو۔ پوچھیں گے کہ اے رب جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ فرمائے گا، ہر 1000 سے 999 اس وقت حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، حالانکہ انہیں نشہ نہ ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ صحابہ کو اس کا بڑا صدمہ ہوا اور ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگا۔ فرمایا، یاجوج ماجوج سے 999 جہنم کا حصہ ہے، اور تم میں سے ایک جنتی ہے۔ تم لوگوں کے مقابلے میں ایک سفید بیل کے جسم میں ایک کالے بال کی طرح، یا سیاہ بیل کے جسم میں ایک سفید بال کی طرح ہو۔ مجھے توقع ہے کہ تم 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4 جنتی ہو۔ صحابہ نے مارے خوشی کے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تم قیامت کے دن ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
جب عورت مرد ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، فرمایا معاملہ بڑا سخت ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ لیکن جب سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو اس وقت جنتیوں کو پہلے ہی لباس پہنا دیا جائے گا، عزت کا لباس، کیونکہ لباس پہننے سے ہی عزت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقربین بندوں کو نور کے ممبر عطا فرما دے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ زندگی کے بعد موت ہے، اور اس کی دلیل روزمرہ کے مشاہدات ہیں کہ انسان کو اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا اگر تمہیں زندگی بعد موت میں شک ہے تو ذرا غور کرو، ہم نے تمہیں شروع میں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم کو خاک سے بنایا، پھر ان کی نسل کا دار و مدار ایک حقیر پانی کی بوند پر رکھا، پھر اس سے علقہ بنایا اور علقہ سے لوتھڑا پیدا کیا، نطفہ رحم میں ٹھہر جانے کے بعد 40 دن تک کچھ نامعلوم سے تغیرات حاصل کرتا ہے، پھر ایک سرخ علقہ بن جاتا ہے، پھر 40 دن تک بڑھتا رہتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے لوتھڑا بن جاتا ہے جس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی اور نہ اعضاء کی نشاندہی ہوتی ہے، پھر آنے والے 40 دنوں میں شکل حاصل کرتا ہے، سر، ہاتھ، سینہ، پیٹ، رانے، پاؤں اور تمام اعضاء بن جاتے ہیں۔ یہ حمل کبھی تو شکل و صورت حاصل کرنے سے پہلے اتفاق سے گر جاتا ہے اور کبھی بعد میں، اسی کی وجہ سے فرمایا کہ وہ لوتھڑا شکل والا یا بے شکل کا ہوتا ہے، جیسا کہ تمہارے مشاہدے میں آتا ہے، اور کبھی رحم میں ٹھہر جاتا ہے اور ساکت نہیں ہوتا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت ہی بڑا نمونہ ہے کہ انسان ہوا کے بغیر ایک سیکنڈ تک نہیں رہ سکتا، اور وہاں بغیر ہوا کے 9 مہینے گزارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رکوع کے آخر میں بدعتیوں کا بیان ہے، مشرکوں کا، بدعتیوں کا، ان کے سرداروں کا بیان ہے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں اور اس کے دین کے بارے میں کٹ حجتی بیان کرتے ہیں، نہ تو ان کے پاس عقل سلیم اور طبع مستقیم ہے، نہ کوئی معقول دلیل ہے، اور نہ کسی آسمانی کتاب کا حوالہ، محض اپنی رائے سے جھگڑتے ہیں، جس سے یہ غرض ہوتی ہے کہ حق کی آواز پر نہ خود البیک کہیں اور نہ کسی کو اس کی طرف رخ کرنے دیں۔ تو ایسی کوئی بات کہنی یا کرنی نہیں چاہیے جو کہ حدیث سے، قرآن سے ثابت نہ ہو۔ آج کل بہت سے ایسے فتنے نکلے ہیں کہ خود ساختہ حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ حدیث میں ہے بھئی کہ یہ کرو، فلاں کرو، حالانکہ وہ حدیث میں نہیں ہوتا، وہ قرآن میں نہیں ہوتا۔ اور یوٹیوب پہ بھی آپ بہت سی بدعت والی ویڈیوز دیکھیں گی، خود ہی اپنی طرف سے فضائل بتا دیتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتے۔ فضائل بتانے کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کرام کو دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی فضیلت بنائے گا یا بتائے گا تو وہ گنہگار ہوگا، وہ بدعتیوں میں سے ہو جائے گا۔ صرف وہی فضیلت بتانی چاہیے جو کہ آپ کو اتھینٹک حدیث سے ثابت ہو۔ اور یاد رکھیں کہ حشر والے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو پانی پلا رہے ہوں گے حوض کوثر کا، تو بدعتیوں کو فرشتے پرے کر دیں گے اللہ کے حکم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ بھئی انہیں بھی آنے دو، یہ بھی میرے امتی ہیں، کیونکہ وہ وضو کے کرنے کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، ان کے اعضاء تو چمک رہے ہوں گے لیکن وہ پرے کیے جا رہے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں پھیلا دی تھیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی کہیں گے کہ ان کو پرے کرو، ان کو دور کرو۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور بعض لوگ ایک کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر اگر انہیں فائدہ پہنچ جائے تو اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آنچ آ جائے تو فوراً منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت میں نقصان والے ہیں، یہی تو سراسر کھلا نقصان ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع، یہی تو دور والی گمراہی بھی ہے، اور ایسوں کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ واقعہ یہ بڑے ہی برے دوست اور بہت ہی برے ساتھی ہیں۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسے باغوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ واقعہ اللہ جو چاہتا ہے کار گزرتا ہے،
جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ اس دنیا میں مدد کرے گا اور نہ آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی تان لے اور اس کو کاٹ دے، پھر وہ دیکھے کہ کیا اس کی مکاری اسے جلانے والی چیز کو بند کرا سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ قرآن صاف صاف آیتوں میں اتارا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ قیامت کے دن ایمان والوں کا، یہودیوں کا، بے دینوں کا، عیسائیوں کا، مجوسیوں کا اور مشرکوں کا سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے سامنے تمام آسمان والے اور تمام زمین والے، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان بھی سجدے میں ہیں، اور بہت سے انسانوں پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ واقعہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ سجدے کی آیت ہے، تو آیت پڑھ لیتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ آگے فرمایا یہ دو مد مقابل ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ پھر کافروں کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، اور اوپر سے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جن سے ان کے پیٹوں کی ساری چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب بھی وہ بے چینی کی وجہ سے وہاں سے نکلنا چاہیں گے، اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ جلن والا عذاب چکھتے رہو۔ واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو بہشت کے باغوں میں لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہاں انہیں سونے کے اور سچے موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کے کپڑے اصلی ریشم کے ہوں گے، اور انہیں پاکیزہ باتیں یعنی توحید کی باتیں سجھا دی گئی تھیں، اور قابل تعریف راہ پر ڈال دیا گیا تھا۔ جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، اور عزت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقیم اور مسافر سب برابر ہیں، اور جو بھی ظلم سے اس میں بے دینی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہ جو مشرکوں نے مسلمانوں کو عمرے سے روک دیا تھا، انہی کے بارے میں وعید ہے۔ آگے فرمایا، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ آپ کے پاس لوگ پیدل چل کر بھی آئیں گے، اور دور سے دبلے دبلے اونٹوں پر بھی آئیں گے، تاکہ اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے آ جائیں، اور مقرر دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہیں کہ اس نے انہیں پالتو جانور عطا فرمائے، سو تم ان میں سے خود بھی کھاؤ اور بدحال فقیر کو بھی کھلاؤ۔ پھر اپنا میل کچیل دور کر دیں، اپنی منتیں پوری کریں، اور اس پرانے گھر کا طواف کریں۔ حکم تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حرمت والے احکام کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے چھپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں، علاوہ ان کے جو تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ لہذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی باتوں سے بچو، بس اللہ کے ہو کر رہو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر خواہ پرندے اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا اسے ہوا کسی دور جگہ لے جا کر پٹک دے۔ حکم تو یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی عظمت برقرار رکھے تو یہ اس کے دل کی پرہیزگاری کی بات ہے۔ ان قربانیوں میں تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک کے لیے فائدے ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ بیت اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نام پر یہ گھر بنایا جائے، شرک سے پاک رکھا جائے، اور خالص ان کے لیے بنایا جائے جو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ طواف ایک مخصوص عبادت سے طواف بیت اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اس کے سوا کسی اور گھر کا طواف کرنا شرک ہے، اور قائم سے مراد نماز کا قائم کرنا ہے، اسی وجہ سے رکوع اور سجدے کا بیان ہے۔ طواف کو نماز کے ساتھ اس لیے ملایا گیا
کہ یہ دونوں ملے جلے بیت اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ بیت اللہ ہی کا طواف ہوتا ہے اور اسی کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ البتہ حالت اشتباہ میں، لڑائی اور سفر میں، نفل نماز میں اس کی طرف رخ نہ کرنا معاف ہے، لیکن فرض نماز بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے گی۔ اگر کبھی ایسا سفر آپ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی آپ کو وہ رخ بتانے والا نہیں، تو پھر آپ کا دل جس طرف مانے اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ حج کا اعلان کریں، یعنی لوگوں کو بلند آواز سے بیت اللہ کی جس کی تعمیر کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے زیارت کرنے کی دعوت دو۔ منقول ہے کہ آپ نے کہا کہ اے اللہ، لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آواز تو اپنے محدود حلقے تک پہنچے گی۔ فرمایا تم اعلان کرو، آواز کا پہنچا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ آخر کار آپ نے کعبہ کے قریب بلند مقام پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا، لوگوں، تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے، تم اس کے حج کرنے کے لیے آؤ۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جھک گئے اور آپ کی آواز دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ گئی، جسے پیٹوں اور پشتوں کے بچوں نے بھی سن لیا۔ ہر سننے والے نے، پتھر نے، ڈھیلے نے، درخت نے اور ان لوگوں نے جن پر اللہ نے حج کرنا واجب کر دیا ہے لبیک کہا، یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا۔ وہ اتنی دفعہ ہی حج یا عمرہ کرے گا۔ ہر روح تک آواز پہنچ گئی۔ آگے فرمایا، ہم نے ہر قوم کی عبادت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے، لہٰذا تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کے فرمانبردار رہو اور آپ عاجزی کرنے والوں کو مزدہ سنا دیں، جن کے دل اللہ کے ذکر کے وقت لرز جاتے ہیں، اور مصائب پر صبر کرنے والوں کو بھی اور نماز قائم رکھنے والوں کو بھی اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرنے والوں کو بھی۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے اللہ کے نشانات مقرر کر دیے ہیں، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پھر انہیں کھڑا کر کے اللہ کا نام لے کر نہر کرو، یعنی قربانی کرو، پھر جب ان کی کروٹیں زمین سے لگ جائیں تو ان میں سے کھاؤ اور نہ مانگنے والے اور مانگنے والے دونوں کو کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابعدار بنا رکھا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو قربانی کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قیامت کے دن دینا ہے اور بہت ہی بڑا اجر ہوگا۔ آگے فرمایا، اللہ کے پاس نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن ان کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ نے اسی طرح ان کو تمہارا فرمانبردار بنا دیا تاکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق پر تم اس کی بڑائی بیان کرو اور آپ مخلصوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یقیناً اللہ مومنوں کی طرف سے مدافعت فرما دے گا۔ اللہ ہر خیانت کرنے والے اور ناشکری کو پسند نہیں فرماتا۔ مسلمانوں کو مظلوم ہونے کی وجہ سے جنگ کی اجازت دے دی گئی، جن سے کافر برسرے پیکار ہیں۔ یاد رکھو، اللہ ان کی مدد پر خوب قادر ہے جو بلا وجہ اپنے گھروں سے نکالے گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو گرجے، عبادت خانے، یہودیوں کے معبد اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سب گرا دی جاتی، اور جو اللہ کی مدد کرے گا یقیناً اللہ اس کی مدد کرے گا۔ واقعہ اللہ بڑا زبردست اور بھاری غلبے والا ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کو دنیا میں اقتدار عطا کریں تو یہ نماز قائم رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اچھی باتوں کا حکم کر دیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے، اور اللہ ہی کے اختیار میں تمام کاموں کا انجام ہے۔ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ غم نہ کریں، ان سے پہلے قوم نوح نے، عادیوں نے اور سمودیوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور قوم ابراہیم علیہ السلام نے، قوم لوط علیہ السلام نے اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تھا۔ پھر میں نے کافروں کو ڈھیل دے دی، پھر پکڑ لیا۔ بتاؤ میرا عذاب کیسا رہا۔ گرج کے بہت سی بستیاں، ظالم بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، اب وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں، اور بہت سے کنویں اور مضبوط قلعے ویران ہیں۔ کیا انہوں نے دنیا کی سیر نہیں کی کہ ان کے پاس سمجھنے والے دل اور سننے والے کان ہوتے؟ بلا شبہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، البتہ سینوں والے دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اور آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ میں نے بہت سی ظالم بستیوں کو ڈھیل دی تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
تو جو صابر فقراء ہیں وہ مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان فقراء مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دے لوگو میں تو تمہارے لیے صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، پھر جو ایمان لا کر اچھے عملوں میں لگے رہے ان کے لیے بڑی بھاری مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتیں پست کرنے کی کوشش کی وہ جہنم والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو اور جس نبی کو بھیجا اسی کے ساتھ ہی معاملہ ہوا کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو شیطان نے اس کی کرت میں کچھ ڈال دیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کی ڈالی ہوئی بات دور فرما دیتا ہے اور اپنی آیتیں پکی بنا دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کی ڈالی ہوئی بات کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور سنگ دلوں کے لیے بھی فتنہ بنا دے۔ یقیناً یہ ظالم دور والی مخالفت میں ہے، اور تاکہ اہل علم کو یقین ہو جائے کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، پھر اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے آگے ان کے دل جھک جائیں۔ بلا شبہ اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ سجانے والا ہے۔ کافر اللہ کی وحی کی طرف سے برابر شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے یا اس دن کا عذاب آ جائے جو خیر و بلائی سے خالی ہوگا۔ اس دن اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ پھر ایمان و نیک عمل والے عیش والی جنتوں میں ہوں گے، اور جو کافر تھے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے ان کے لیے ذلت والے عذاب ہوں گے۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے، یقیناً اللہ انہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائے گا، واقعہ اللہ ہی بہترین روزی رساں ہے، اور وہ انہیں ضرور راحت قدوں میں داخل فرمائے گا جن سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ یقیناً اللہ بڑے علم والا اور بڑے تحمل والا ہے۔ سچی بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ اسی کے برابر لیا جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اس پر زیادتی کی گئی تو یقیناً اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یقین مانو اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور خوب ہی بخشنے والا ہے۔ تو شہداء جو ہیں وہ دنیا کی نظروں میں تو اوجھل ہو گئے، لیکن ہیں وہ زندہ، انہیں روزی ملتی ہے، انہیں راحت ملتی ہے، انہیں راحت قدوں میں پہنچا دیا جائے گا جن سے وہ خوش ہو جائیں گے، یعنی جنتوں میں۔ اور سورہ آل عمران نے آپ نے پڑھا یا سنا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزیاں پہنچائے جاتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں مر گیا خواہ وہ مہاجر ہو یا غیر مہاجر۔ اور یہ جو یہاں پر آیت نمبر 60 ہے، صحابہ کرام کے ایک چھوٹے سے دستے کی حرمت والے مہینے میں مشرکوں سے منپیڑ ہو گئی۔ مسلمانوں نے ہر جان چاہا کہ جنگ نہ کریں، مگر مشرک باز نہ آئے۔ آخرکار مجبور ہو کر مسلمانوں کو بھی لڑنا پڑا، اور اللہ نے انہیں شاندار فتح نصیب فرمائی۔ یہ آیت اسی دستے کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس مجبوری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے، تو مجبور ہو کر انہیں جنگ کرنی پڑی، اور مہینہ حرمت والا مہینہ تھا، اس میں جنگ جائز نہیں تھی۔ لیکن جب انہوں نے پہل کی اور باز نہ آئے تو پھر مجبوراً انہیں جنگ کرنی پڑی، اور یہ جنگ پھر جائز ہے۔ آگے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور وہ یقیناً خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اس واسطے ہے کہ اللہ ہی سچا ہے، اور مشرک اسے چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی کا مالک ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر زمین سرسبز ہو گئی؟ یقین مانو اللہ لطف والا اور خبردار ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں مسخر کر دیں، اور دریا میں کشتی اسی کے حکم سے چلتی ہے؟ وہی آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے مگر اس کا حکم ہو جائے تو خیر، بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی مشفق و مہربان ہے۔ اسی نے تم کو زندہ کیا، پھر وہی تم کو مارے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو یہاں پر زندہ کیا مطلب کہ پیدا کیا، ایک دفعہ اس وقت زندگی ملی
پھر فوت ہونے کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔ آگے فرمایا ہم نے ہر قوم کی عبادت کا طریقہ بنا دیا ہے، وہ اسی طرح عبادت بجا لاتے ہیں، سو انہیں آپ سے اس معاملہ میں جھگڑنا نہیں چاہیے اور آپ اپنے رب کی دعوت دیتے رہیں، یقیناً آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیں کہ تمہارے عملوں کی اللہ کو اچھی طرح سے خبر ہے اور اللہ تمہارے اختلافات میں قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ یعنی ہر نبی کی امت کی ایک شریعت ہے، ان کے دور میں انہیں کے حکم پر، ان کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آئی تو پوری دنیا کو قیامت تک اسی شریعت پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ آگے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز جانتا ہے؟ یقین مانو یہ بات کتاب میں مندرج ہے اور اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جن کی عبادت کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ان ظالموں کا کوئی حمایتی نہیں۔ اور جب ان کے آگے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں سے ناراضگی کے آثار نمایاں دیکھ لیتے ہو، جیسے ہماری آیتوں کے پڑھنے والوں پر چھپٹ پڑیں گے۔ آپ فرما دیں کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ بدترین خبر سنا دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کیا ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم پکار رہے ہو وہ ناممکن ہے کہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکیں، اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کچھ چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور طلب کیا جانے والا بھی۔ لوگوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر نہیں کی، یقیناً اللہ طاقتور اور غالب ہے۔ اللہ ہی فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرماتا ہے۔ واقعہ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے، وہ لوگوں کے آئندہ اور گزشتہ احوال سے خوب واقف ہے، تمام کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ کے سجدہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کر دو، اسی نے تم کو چھانٹ لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر قائم رکھو، اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ تم پر اللہ کا رسول گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ لہٰذا نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور اللہ کا دین مضبوط پکڑے رہو، وہی تمہارا کارساز ہے۔ پھر کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا مددگار۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اسلام انتہائی آسان دین ہے۔ فرمایا تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں رکھ دی، جیسے کہ کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اسے فدیہ دے دینے کا حکم ہے، یا وہ بعد میں رکھ لے۔ کوئی یہ تنگی نہیں کہ بیمار ہے، مجبور ہے، تب بھی اسے روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس کے لیے آسانی فرما دی۔ پھر یہ آسانی دیکھیں کہ وضو کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا تو مٹی سے تیمم کر لیں۔ کھڑے ہو کر آپ میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں، بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں، لیٹ کر پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے احکامات ہیں جن میں مجبوری کے تحت آسانی رکھ دی گئی، اور سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے پارہ نمبر 2 میں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے انعام سے ہمیں نوازا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ آیت ہمیں صاف صاف بتاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا احسان یاد دلایا کہ ان کا ذکر خیر پرانے زمانے میں
آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے جنہیں علماء اور درویش پڑھتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ نے قرآن سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا، اور اس کتاب میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اب بھی جاہلیت کا دعویٰ کیا، اپنے خاندان پر فخر کیا اور دوسرے کو حقیر جانا، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ایک شخص نے پوچھا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو؟ فرمایا ہاں، گو وہ روزے بھی رکھتا ہو اور نماز بھی پڑھتا ہو، تم مسلمانوں کو اللہ کی پکار سے پکارو، اس نے تمہارا نام مسلمان و مومن رکھا ہے، تم بھی اللہ کے بندوں کو مسلمان و مومن کہہ کر پکارو۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی کاسٹ پر، اپنی ذات پات پر فخر کرنا گناہ ہے۔ کسی کو کم ذات سمجھنا، خود کو اونچی ذات والا یا والی سمجھنا، یہ بہت بڑا تکبر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ مسلمان ہونے پر فخر ضرور کرنا چاہیے، لیکن خاندان، اچھا خاندان ہونے پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو پھر بھی دور بدل چکا ہے، لیکن پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کمی لوگ زمین پر بیٹھتے تھے اور اونچی ذاتوں والے اپنے منجوں پر یا پھر تخت بنایا ہوتا تھا اس پر بیٹھتے تھے، تو زمین پر بیٹھنے والوں کو بہت ہی حقیر سمجھتے تھے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑے انعامات سے نوازا ہے، بہت بڑا انعام ایک اور بھی ہے کہ ان میں سے سچے لوگوں کو گواہ بنایا جائے گا۔ انبیاء اکرام کی گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ، انہوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، انہوں نے حق کی دعوت اپنی اپنی قوم کو دے دی تھی، جبکہ ان کی قوم نہ مان رہی ہوگی، کہہ رہی ہوگی کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی تیرا کا پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا، تب ہمیں گواہی کے لیے لایا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ جھوٹ بولنا ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ ہم گواہ بنیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ ہی بولیں تاکہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہو، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے رہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اچھی نیک عمل کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اس لیے بھی پڑھیں کہ ہم نبیوں کی سچائی کی گواہی دیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ ہمارے دماغوں میں یہ باتیں رچ جائیں کہ کون کون نبی کس کس پیغام کے ساتھ آیا تھا۔ ہر ایک نبی نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا تھا، یہ ہمارے دماغوں میں رچ جائے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 17 مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، عمل کی سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرما لے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ یہاں تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے، الحمدللہ آج بروز روز جمعہ صبح کے وقت بتاریخ 26 جمادی الاول سن 1380 کو سورہ حج کی تفسیر پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرما کر دین و دنیا میں اپنی امداد نصیب فرمائے، آمین۔ تو عجب کی بات یہ کہ جب میں یہ آج سورہ حج کا ترجمہ کر رہی ہوں، پارہ نمبر 17 کا ترجمہ کر رہی ہوں، تو جمعے کا ہی دن ہے۔ آئیے مل کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ماشاءاللہ آپ کو بھی خوب پتہ ہے کہ جمعے والے دن کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔